अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मौसूल होती रहें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दुनिया की अजीम शख्सियात के बारे में। जिस आदमी का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसका शुमार दुनिया के अजीम आदमियों में होता है। इसके लाइफस्टाइल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसने कैसे स्टार्ट किया, इसकी आदत किस तरह की थी कि इसका शुमार दुनिया के 39 अजीम आदमियों में हो गया। व्यूअर्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस कदर शर्मीला था कि अपने दोस्तों को मिलने से घबराता था। उसके बावजूद वो अपने दौर का बेहतरीन मुकर्रर बन गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस कदर मशहूर हों कि उनके नाम की जगह अक्सर उनके नाम के इब्तदाई हरूफ इस्तेमाल किए जाएं। इनमें से आयरलैंड का एक बाशिंदा था। इसके नाम के इब्तदाई हरूफ GBS हैं। मेरे ख्याल में वो अपने वक्त का सबसे नामवर अदीब था। उसकी नाकाबिले इतबार ज़िंदगी की कहानी पर एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसका उन्वान भी उसका नाम नहीं, फ़क़्त सिर्फ वर्क पर 3 हरूफ दर्ज हैं, GBS। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। शाह की ज़िंदगी अजीब तज़ादात से भरी हुई थी। मसलन उसने फ़क़्त 5 बरस स्कूल में तालीम पाई, लेकिन रस्मी तालीम की कमी के बावजूद उसे अपने दौर का अजीम तरीन अदीब तस्लीम किया गया है और उसे ज़िंदगी में वो एजाज़ हासिल हुआ जो एक अदीब के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ होता है, यानी उसने अदब में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। ये इनाम 7,000 पाउंड पर मुश्तमिल होता है। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने महसूस किया कि ना उसे एजाज़ और ना ही रुपये की ज़रूरत है, लिहाजा उसने रुपया कबूल करने से इनकार कर दिया। आखिर इस बात पर रजामंद किया गया कि वो फ़क़्त 1 सेकंड के लिए ये रकम कबूल कर ले और एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से एंग्लो स्वीडिश अदबी इत्तेहाद नामी जमायत के लिए वक्फ कर दे। व्यूअर्स, बर्नार्ड शॉ का वालिद एक अच्छे आयरिश घराने से तल्लक रखता था। उसकी वालदा ने अपनी एक अमीर चच्ची की मर्जी के खिलाफ बर्नार्ड शॉ के वालिद से शादी की थी और इस जुर्म की पदाश में उसकी चच्ची ने इसे अपनी जायदाद से आग कर दिया था। कुंबे की माली हालत इस कदर पतली हो गई कि बर्नार्ड शॉ को 15 बरस की उम्र में पेट पालने के लिए मजबूरन काम करना पड़ा। मुलाजमत का पहला बरस वो 1 पाउंड माहवार से भी कम तनख्वाह पर काम करता रहा। फिर 16 बरस से 20 बरस की उम्र तक वो एक ज़िम्मेदार खजांची की हैसियत से फ़राइज़ मनसबी अदा करता रहा। उसकी हफ्तावार तनख्वाह 35 शिलिंग थी, लेकिन उसे दफ्तरी काम से नफरत थी। उसकी ये वजह थी कि उसकी तरबियत ऐसे घराने में हुई थी जहां इल्म फ़न और अदब व मौसीकी की शमें रोशन थी। 7 बरस की उम्र में बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर, अलिफ लैला और बाइबल का मतालिया मुकम्मल कर लिया था। जब वो 12 बरस का था तो बायरन, डिकेंस, डोमा और शेले उसकी नज़र से गुजर चुके थे। 18वें बरस में कदम रखने से पहले वो टाइन वॉल, स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर की नगारशार से वाकिफ हो चुका था। अजीम अदीबों ने उसके तसव्वुर को तेज़तर करके उसका जहन अजीब ख्वाबों की अमाजगाह बना दिया था और वो इसी सबब अपने दफ्तरी अमूर में बिल्कुल दिलचस्पी न लेता था। उसका तसव्वुर तो अदब, फ़न, साइंस और मजहब के हुस्नज़ारों को अपना मस्कन बनाए हुए था। अपनी 20वीं सालगिरह से थोड़ा अरसा पहले GBS ने खुद से कहा, ज़िंदगी फ़कत एक दफ़ा हासिल होती है, मैं इसे दफ्तरी उलझनों का हरगिज़ शिकार ना होने दूंगा। लिहाजा 1876 ईस्वी में वो मुलाजमत तर्क करके लंदन चला आया, जहाँ उसकी वालदा मौसीकी का सबक देकर गुज़र औक़ात कर रही थी। वहाँ बर्नार्ड शॉ ने इस अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया जिसने इसे दौलत और दुनिया में शोहरत बख्शी। लेकिन अदब से रोज़ी कमाने से पेशतर वो मतवातर 9 बरस तक लिखता रहा।
اس نے اپنا سارا وقت لکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ وہ ہر روز خود کو 5 صفحے لکھنے پر مجبور کرتا، زیادہ نہیں، فقط 5 صفحے۔ اس کے متعلق شاہ لکھتا ہے، میرے اندر طالب علم اور کلرک ابھی تک چھپا بیٹھا تھا۔ اگر 5واں صفحہ کسی جملے کے درمیان ختم ہو جاتا تو میں وہ جملہ ادھورا ہی رہنے دیتا اور اسے اگلے دن مکمل کرتا۔ 9 سال کے عرصے میں اس نے 5 طویل ناول لکھے۔ ان میں سے ایک کا نام فنکاروں کے درمیان محبت تھا۔ اس نے اپنے ہر ناول کا مسودہ انگلینڈ اور امریکہ کے ہر ناشر کے پاس بھیجا، لیکن ہر کسی نے انہیں واپس بھیج دیا۔ بعض ناشروں نے اتنا ضرور لکھا کہ وہ اس کی اگلی کوشش کو دیکھنا پسند کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کسی نے اس کی ادبی صلاحیتوں پر نکتہ چینی نہ کی اور اسے یہ نہ کہا کہ وہ کوئی دوسرا کام کرنے لگے تو بہتر ہوگا۔ بات یہ تھی کہ اس کے خیالات ان کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ ان دنوں برنارڈ شاہ کی مالی حالت اس قدر ناگفتہ تھی کہ اس کے پاس اپنے مسودے ارسال کرنے کی خاطر ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے تھے۔ ادبی زندگی کے پہلے 9 برس میں اس کی آمدنی فقط 6 پاؤنڈ تھی۔ اس کے بدن پر اکثر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے اور اس کے جوتوں میں لمبے لمبے سوراخ، لیکن وہ کبھی بھوکا نہ رہا تھا۔ اس کی والدہ نان بائی اور پرچون فروش سے ادھار لے کر اسے بھوک کے چنگل سے بچاتی رہی۔ اپنی ادبی زندگی کے ابتدائی 9 برس میں اس نے ادب سے پہلے 5 پاؤنڈ ایک نئی دعا کے متعلق ایک مضمون لکھ کر کمائے۔ 6 پاؤنڈ اس نے ایک دفعہ الیکشن کے موقع پر ووٹوں کی گنتی کر کے حاصل کیا۔ تو پھر شاہ زندہ رہنے کے لیے پیسے کہاں سے لیتا تھا؟ اس نے بلا تکلف تسلیم کیا ہے کہ اس کے کنبے کو اس کے سہارے کی اشد ضرورت تھی، لیکن وہ کنبے کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ کنبے کا دست نگر تھا۔ جیسا کہ شاہ نے خود کہا ہے، میں نے خود کو معاش کے بکھیڑوں میں ڈالنے کی بجائے اپنی والدہ کو ڈال رکھا تھا۔ آخر شاہ فنون لطیفہ کے نقاد کی حیثیت سے خود کفیل ہو گیا۔ اس کی پہلی ادبی اور مالی کامیابی اس کے ناولوں کی بجائے اس کے ڈرامے ثابت ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ابتدائی ڈرامے ناکام نکلے۔ اس بات پر یقین نہیں آتا کہ برنارڈ شاہ، جو ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا مقرر تھا اور بڑے سے بڑے مجمع کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور آئلی قوانین، جمہوری ہیرا پھیری، مذہبی اداروں اور انسانوں کی تقریباً تمام مروجہ روایات پر کھلم کھلا کڑی تنقید کرتا تھا۔ کسی زمانے میں شرمیلے پن، انکساری اور احساس کمتری میں بری طرح مبتلا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مثلاً جوانی کے دنوں میں شاہ کبھی کبھی ان دوستوں کو ملنے کے لیے جاتا جو لندن میں ڈرائے ٹیمز کے کنارے رہتے تھے۔ ایسے موقعوں پر شاہ کی کیا حالت ہوتی تھی، اس کا نقشہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ شرمیلے پن کی اذیت مجھے اس قدر تنگ کیا کرتی کہ میں بعض اوقات اپنے کسی دوست کے دروازے پر دستک دینے سے ہچکچاتا اور کتنی دیر تذبذب کے عالم میں اس کے مکان سے ذرا ہٹ کر ادھر ادھر گھومتا رہتا۔ پھر میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑتا اور راستے میں خود سے کہتا، اگر واپس چلے آنا اتنا آسان ہے تو پھر خود کو اذیت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ بہت کم لوگ جوانی میں مجھ سے زیادہ بزدل یا دوسرے الفاظ میں شرمیلے ہوں گے۔ اس کے باوجود برنارڈ شاہ معاشرے میں اپنے طرز سلوک کے متعلق اس قدر محتاط تھا کہ لندن کی ہر اچھی لائبریری میں اسے آداب زندگی کے متعلق جو بھی کتاب نظر آئی اس نے پڑھ ڈالی، لیکن جس واحد کتاب سے اس نے استفادہ کیا اس کا نام ہے اچھے معاشرے کا لب و لہجہ۔ آخر اس نے شرمیلے پن اور انکساری پر قابو پانے کے لیے ایک راہ نکالی اور وہ فن تقریر کی ایک کلاس میں داخل ہو گیا۔ پہل چند دفعہ اس نے اس اعتماد کے ساتھ تقریر کی کہ اگلے چند موقعوں پر اسے مجلس مباحثہ کا صدر بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ داخلی طور پر اس قدر گھبرا جاتا
کہ ایسے موقعوں پر اس کے لیے اپنی کپکپاتی ہوئی انگلیوں سے کارروائی کے رجسٹر پر دستخط کرنا مشکل ہو جاتا۔ نوٹس کی عدم موجودگی میں اسے یاد نہ رہتا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تقریر کرتے وقت اس کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی، اس کے باوجود لوگ اس کی باتیں سنتے۔ اپنے شرمیلے پن پر قابو پانے کی اس نے قسم کھا لی۔ لندن میں جہاں کہیں عوامی جلسہ ہوتا وہ وہاں ضرور جاتا، اور اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو ضرور بولتا۔ پھر ایک شام جب کہ شاہ کی عمر 26 سال کی تھی، اس نے ترقی اور اخلاص کے مصنف ہندی جارج کی تقریر سنی۔ وہ سنگل ٹیکس کے نظریے پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ یہ تقریر سننے کے بعد شاہ سیاست کی راہ پر چل نکلا اور فوراً زمین کو قومی ملکیت بنانے کے موضوع پر تقریریں کرنے لگا۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ سنگل ٹیکس کے مسئلہ پر کوئی شخص اس وقت تک بحث کرنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس نے کارل مارکس کی کتاب سرمایہ نہ پڑھی ہو۔ اس کتاب کے مطالعہ نے اس کی باقی زندگی پر کیا اثر کیا، یہ خود شاہ بتاتا ہے۔ سرمایہ کا مطالعہ میری زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہ تھا۔ کارل مارکس میرے لیے ایک انکشاف تھا، اگرچہ اس کی مبہم اقتصادیات بعد میں نے غلط پائی، لیکن اس وقت اس نے میرے سامنے ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ اس نے تاریخ اور تہذیب کے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں روشن کر دیں اور ان کے متعلق مجھے ایک تازہ نظریہ عطا کیا۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد، کوئی نصب العین دکھائی دینے لگا۔ قصہ مختصر، اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ ہاں، برنارڈ شاہ کا لہو لوگوں میں بولنے لگا تھا۔ اس کا شرمیلا پن اور انکساری جاتی رہی تھی۔ شاہ کے ہاتھ میں ایک کتاب آ گئی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ ایک شاہ ایک کتاب کی سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کتاب جس نے اسے جہاد پر تیار کر دیا اور اس کی اپنی ہستی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اسے اپنے نصب العین کے سوا کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ اگلے 12 برس وہ تقریباً ہر رات گلیوں کی نکروں پر کھڑا ہو کر عوامی جلسہ گاہوں اور پلیسوں میں سوشلزم کا پرچار کرتا رہا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، لیکن وہ ان سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن رہا، اور ایک دن وہ اپنے وقت کا عظیم مقرر بن گیا۔ آخر ایک مقرر کی حیثیت سے اس کی مانگ اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ معاوضہ دے کر اسے تقریریں کرانے لگے، لیکن ایسے معاوضے وہ اپنے آپ پر حرام سمجھتا اور یہ رقم اپنے نصب العین پر خرچ کرتا۔ 1896 میں برنارڈ شاہ شارلٹ ٹاؤن شنیڈ نامی ایک خاتون سے ملا۔ اس وقت شاہ 40 برس کا کنوارا اور شارلٹ 39 برس کی کنواری خاتون تھی۔ شارلٹ کو ورثے میں خاصی دولت ملی تھی۔ شاہ کو ان دنوں امریکہ میں اپنے ایک ڈرامے کی کامیابی پر 20,000 پاؤنڈ ملے تھے۔ شارلٹ معاشرتی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور سوشلزم سے بہت متاثر تھی۔ وہ شاہ میں دلچسپی لینے لگی اور اس حقیقت سے اسے آگاہ کر دیا۔ بعد میں وہ شاہ کو خود پسند اور ظالم کہا کرتی تھی۔ 2 برس گزر گئے، اس دوران میں شاہ کو شادی کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ آخر مارچ 1898 میں شارلٹ میونسپل اداروں کے مطالعے کی غرض سے روم چلی گئی۔ جب وہ روم پہنچتی تو اسے ایک تار ملا۔ شاہ بڑا سخت بیمار تھا۔ وہ الٹے قدموں لندن واپس لوٹ آئی۔ زیادہ کام کرنے سے شاہ کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ جس گندے کمرے میں وہ کام کیا کرتا تھا، اس کی حالت دیکھ کر شارلٹ کو سخت صدمہ ہوا۔ اس کمرے کے متعلق شاہ خود ہی کہا کرتا تھا کہ اسے تو فقط بارود کا ایک فیتہ ہی صاف کر سکتا ہے۔ اگر 60 جوان لڑکیاں اور 60 جوان لڑکے نصف صدی تک یہ کمرہ صاف کرتے رہیں تو پھر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ جب سبز آنکھوں والی شارلٹ نے شاہ کو وہ کمرہ چھوڑنے اور اسے اپنے ہمراہ اپنے گاؤں چلنے پر مجبور کیا تو شاہ نے اس سے کہا کہ وہ پہلے بازار جا کر ایک انگوٹھی اور شادی کا لائسنس لے آئے۔ انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کے 45 برس بڑے ہنسی خوشی سے گزارے۔
مسنر شاہ کا انتقال 12 ستمبر 1943 کو ہوا۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ شاہ سے 20 برس چھوٹی تھی اور شاہ اس سے پہلے مرے گا، لیکن حقیقت میں ان کی باہمی عمروں کا فرق صرف 4 ماہ تھا۔ اگرچہ شاہ 1856 میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے 1846 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اس قدر مصروف ہے کہ ابھی موت کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ اس نے کہا تھا، میں زندگی کی خاطر دلچسپی لیتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک کوئی مؤثر شمع نہیں، میرے لیے یہ ایک شاندار مشعل ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اسے آئندہ پود کے سپرد کرنے سے پہلے ہی میں اسے زیادہ سے زیادہ روشن دیکھنا چاہتا ہوں۔